फूलन देवी का नाम सुनकर इंस्पेक्टर चौंका। क्या तुमने अपनी आंखों से फूलन को देखा था? तो और क्या तेरी आंखों से देखा था? नारायण सिंह ने कहा। इसी ने तो हमें मार मार कर अधमुआ कर दिया है। सब इंस्पेक्टर ने सोचा, अगर वो गिरोह फूलन देवी का था तो यहाँ भी इंतकामी कार्रवाई का मामला था। इसने पूछा, क्या तुम फूलन देवी को पहले से जानते हो? नारायण सिंह तामुल करता हुआ बोला, इसका बाप हमारे पास मुलाजिम था। एक दफा फूलन चोरी का मुकदमा हुआ था जिसके केस में वो गिरफ्तार हुई थी, तो उसके बाप देवदीन ने हमारी मिन्नत समाजत की कि हम फूलन की जमानत करवा दें। उसके कहने पर हमने उसकी जमानत करवाई। इससे ज्यादा हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सब इंस्पेक्टर ये बात मानने पर तैयार नहीं था। जे करण सिंह और नारायण सिंह का हुलिया बता रहा था कि इन्होंने फूलन के साथ जरूर बुरा सलूक किया था। नारायण सिंह, फूलन के बारे में एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बता सकता हूँ कि वो अपने एहसान करने वालों को भी याद रखती है और जुल्म करने वालों को भी याद रखती है। अब असल बात बताओ। जे करण सिंह ने कहा, कातिल और डाकू अच्छे बुरे की क्या तमीज करेंगे? इसने इस बस्ती में किसी और के साथ ये सलूक क्यों नहीं किया? हम क्या जानने, ये इसी से जाकर पूछो। सब इंस्पेक्टर बाहर जाकर पड़ोसियों से पूछगछ करने लगा। बिल आखिर वह मामले की तह तक पहुंचने में कामयाब हो गया। चंद लोगों की जुबानी इससे ये मालूम हुआ कि चंद साल कबल ठाकुर भाई फूलन की जमानत करवाकर अपने साथ ले आए थे और उसे एक तनहा मकान में रखा था। अब ये बात यकीनी हो गई थी कि फूलन देवी उत्तर प्रदेश में मौजूद थी। इस इत्तला के साथ ही जिले की पुलिस फोर्स को खबरदार कर दिया गया। इन्हें भी हदायत कर दी गई कि फूलन देवी इंतहाई होशियार और खतरनाक औरत है। इसका निज़ाम मुखबरी बहुत मजबूत है और इसका गिरोह जदीद किस्म के हथियारों से लैस है। लिहाजा पुलिस का कोई दस्ता मकूल इंतजाम के बगैर इसका सामना ना करे। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि फूलन को वैसे तो गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल था, इसे सिर्फ धोखे ही से गिरफ्तार किया जा सकता था। जिले जिलाओं का एसपी अब इसी तजवीज से पूरी तरह मुतफिक था कि फूलन को फांसने के लिए श्री राम को बतौर चारा इस्तेमाल करना बहुत मुनासिब रहेगा। सबसे पहला मरला श्री राम का ठिकाना मालूम करना था। लिहाजा इसने अपने मुतहद अमले के जरिए पुलिस के मुखबरों को श्री राम की खोई लगाने की हदायत कर दी। इसी असना में फूलन देवी को घनश्याम सिंह की तरफ से पैगाम मिला कि वो वापस मध्य प्रदेश आ जाए। ये पैगाम घनश्याम का भाई करण सिंह लाया। इसके साथ दो डाकू और भी थे। रस्मी बातचीत के बाद करण सिंह ने कहा, हमें ये पता चला है कि तूने मध्य प्रदेश के एक डीएसपी को अगवा कर रखा है। फूलन ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वो अभी तक जिंदा है और बहुत खुश है। हम इसे हर वारदात में साथ रखते हैं। फूलन तो इतनी समझदार होकर ऐसी गलती कर रही है। करण सिंह ने कहा, ये तूने सांप पा रखा है, ये किसी दिन तुझे डस सकता है। मेरा काम ही सांपों से खेलना है करण सिंह। भिंड की पुलिस इस बात पर बहुत गुस्से में है। अभी इन्हें पूरा यकीन नहीं है कि डीएसपी को किसने अगवा किया है। फूलन ने कहका लगाया बोली, पुलिस तो सदा ही गुस्से में रहती है, पर इनके गुस्से की परवाह करता कौन है? आज तुझे लेने आया हूँ, करण सिंह ने कहा। चतुर्वेदी हमसे दोबारा मिलने आया था। बात सिर्फ तेरी वजह से रुकी हुई है। चतुर्वेदी ने कहा है कि मुस्लिम पर जिस पुलिस पार्टी ने हमला किया था इसके खिलाफ साजिश की गई है। मुस्लिम ने कहा, चतुर्वेदी बुरा आदमी नहीं है। वो मेरा पैगाम मिलते ही जीप लेकर पहुंच गया था। इसने अपने खर्चे पर मेरा इलाज करवाया और मेरे लिए हर सहूलत का इंतजाम किया, पर मैं हथियार नहीं डालूंगा। फूलन देवी, तेरा क्या इरादा है? फूलन श्री राम और लाला राम की तलाश में थी और उसने उन्हें साफ बताया कि वो श्री राम और लाला राम को तलाश और उनसे इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं जाएगी। फिर ऐसा कर डीएसपी को मेरे हवाले कर दे। मैं इसे मध्य प्रदेश ले जाकर चतुर्वेदी के हवाले कर दूंगा। मान सिंह ने कहा, चतुर्वेदी की डीएसपी की कब्र यहीं बनेगी, वो अब कहीं नहीं जाएगा। मान सिंह, ये गलती ना कर। करण सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में तुम्हारे खिलाफ कत्ल की कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर तुमने डीएसपी को कत्ल कर दिया तो बचाव का ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। बेहतर यही है कि इसे मेरे साथ जाने दो। इसकी रिहाई के बदले हम मध्य प्रदेश पुलिस की हमदर्दी हासिल कर सकते हैं। डीएसपी हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, विष्णु ने कहा। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है।
وشنو ایک سخت مزاج ڈاکو تھا. اسے پھولن کے ساتھ میرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. بعد میں اس نے اپنا گروہ بنا لیا تھا. ہمیں آج وریندر سنگھ کا فیصلہ کر دینا چاہیے، جیون نے کہا. یہ جب تک ہمارے بیچ میں رہے گا ہمارے لیے خطرہ بنا رہے گا. اسے ہمارے حوالے کر دو، وشنو نے کہا. میں اسے ایسا تڑپا کر ماروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا. شمشیر سنگھ نے جو الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا زور سے کہکا لگایا، پھر بولا، واہ رے وشنو واہ، جب تو اس کی زندگی ہی ختم کر دے گا تو پھر وہ کون سی زندگیاں میں اسے یاد رکھے گا. بات سمجھنے کے بعد باقی ڈاکوؤں نے بھی کہکا لگایا. وشنو خشیانہ ہو گیا. یاد تو ضرور رکھے گا، چاہے مرنے کے بعد ہی کیوں نہ یاد رکھے. کرن سنگھ نے کہا، پھولن دیوی تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا. تو ایک رات ہمارے ڈیرے پر آرام کر، میں کل تجھے جواب دے دوں گی. پھولن نے کہا. چترگدی سے کیا بات ہوئی ہے؟ وہ ہماری ساری شرطیں ماننے پر تیار ہے. اس نے مدھیہ پردیش میں تیرے گھر والوں کی رہائی کا انتظام بھی کر لیا ہے. تیری منظوری مل جائے تو وہ انہیں اپنی ذمہ داری پر گراہ پورو سے نکال کر لے جائے گا. پھولن نے گہرا سانس لیا، بولی، ہم کل گراہ پورو جائیں گے. کرن سنگھ جلدی سے بولا، کیا کرنے؟ کرن سنگھ، تو یوں پوچھے ہے جیسے گراہ پورو میں شیر اور بھیڑیے رہتے ہیں. وہ میرا گاؤں ہے، میں وہاں ضرور جاؤں گی. ہاں، وہاں وہ بھیڑیے بھی رہتے ہیں، ان کو بھی ٹھکانے لگانا ہے. شمشیر سنگھ نے کہا. تیرا گراہ پورو جانا ٹھیک نہیں ہے. میں نے سنا ہے وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی پولیس پارٹی پھرتی رہتی ہے. وہاں سے کلپیٹ تھانہ بھی زیادہ دور نہیں. اگر تیرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوگی تو ہم سب یتیم ہو جائیں گے. شمشیر سنگھ ٹھیک کہتا ہے، پھولن دیوی مان سنگھ نے کہا. تو ابھی گاؤں جانے کا خیال چھوڑ دے. پولیس والے تیرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں. بھیڑیوں کا اتا پتا تو ہمیں بتا. وشنو نے سینے پر ہاتھ مارا. ہم اسے تیرے قدموں میں حاضر کر دیں گے. پولیس کب میرے خون کی پیاسی نہیں تھی، پھولن نے کہا. میں پولیس اور موت سے نہ بھاگوں، میں خود گراہ پورو جاؤں گی. تھوڑی دیر بعد ایک پہرے دینے والا ڈاکو تیز چلتا ہوا پھولن کے پاس پہنچا اور بولا، پھولن دیوی ایک آدمی تجھ سے ملنے آیا ہے. اس نے اپنا نام بشن داس بتایا ہے اور مگروال کا رہنے والا ہے. اکیلا ہے؟ اکیلا ہی معلوم ہوتا ہے. ہم میں اس کا کوئی ساتھی نظر نہیں آیا. اس کی تلاشی لی. ہاں، اس کی جیب سے 9 روپے 70 پیسے نکلے اور ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے. پھولن دیوی نے مان سنگھ سے کہا، تو اس کے ساتھ جا اور بشن داس کو دیکھ بھال کر میرے پاس بھیج دے. اس کے بعد 15 آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا دے. ان سے کہنا کم از کم 1 میل کے علاقے کی چھان بین کر کے آئے. مان سنگھ فوراً رخصت ہو گیا. کرن سنگھ نے طریفی نظروں سے پھولن دیوی کی طرف دیکھا، بولا، ایک بات ہے، تیرا انتظام بہت پکا ہے، کسی فوجی چوکی کی طرح. تبھی تو ہم سکھ چین میں رہتے ہیں، وشنو نے کہا. پھولن دیوی کی جیب. تھوڑی دیر بعد دھوتی اور کرتے میں ملبوس ایک شخص درختوں کی اوٹ سے نکل کر اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں پھولن اور دیگر ڈاکو بیٹھے تھے. اس نے سر پر استرا پھڑوا رکھا تھا اور گلے میں میلی سی چادر ڈال رکھی تھی. اس کی عمر 30 سے برس کے قریب تھی. دری کے قریب پہنچ کر اس نے جوتی اتاری اور اپنے پیر چھاڑے اور پھولن کے قریب جا کر نمسکار کیا. کون ہو تم؟ پھولن نے تیز لہجے میں پوچھا. یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پھولن بہت پہلے یہ اصول بنایا تھا کہ کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا. وہ ہر نئے شخص کو شک کی نظروں سے دیکھتی اور اگر اسے ثبوت مل جاتا تو کوئی اجنبی پولیس کا مخبر ہے تو وہ اسے وہی سزا دیتی جو دشمن کے جاسوسوں کو دی جاتی. میرا نام بشن داس ہے، نووارت نے کہا. میں سری رام اور لالا رام کے بارے میں خبر لایا ہوں. سری رام کا نام سنتے ہی پھولن دیوی چیتے کسی تیزی سے اٹھی اور بشن داس کے گلے میں پڑی ہوئی چادر پکڑ کر پوچھا، سری رام کے بارے میں خبر لائے ہو یا سری رام کے جاسوس ہو؟ بشن داس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ نمودار ہو گئی. وہ پھولن کی تیز نظر سے نظریں چراتا ہوا بولا، رام رام، میں اس نیچ کا جاسوس کیوں ہونے لگا؟ 2 مہینے پہلے اس کسائی نے میرے چاچا کو قتل کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے تھے. مگروال کا بچہ یہ بات جانتا ہے. جھوٹ تو نہیں بولتے، بھگوان کی سوگند جھوٹ نہیں بولتا. وشواس نہ ہو تو میرے گاؤں سے پتہ کروا لو. پتا تو میں ضرور کرواؤں گی، پھولن نے کہا. اگر تیری بات جھوٹ نکلی تو تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی. کیا نام تھا تیرے چچا کا؟ تھنی لال. بشن داس نے جواب دیا. بڑا کھرا آدمی تھا. شمشیر سنگھ اس کا اور اس کے چاچا کا نام لکھ لے، پھولن نے کہا. پھر بسن داس سے بولی، کیا خبر لایا ہے تو شری رام کے بارے میں؟
دونوں بھائی اور ان کا گروہ اس وقت دامن پور کے قریب موجود ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں 2 روز پہلے دامن پور گیا تھا، وہاں میرے سسرال ہے، میرے سالے نے اپنی آنکھوں سے سری رام کو دیکھا تھا۔ فولن نے شک میرے نظروں سے بسنت داس کی طرف دیکھا۔ تو مجھے یہ بات بتانے کیوں آیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے سری رام کو ٹھکانے بتانے والے کے لیے انعام رکھا ہے، اسی لیے چلا آیا۔ دوسری بات یہ کہ تیری طرح میں بھی سری رام کا دشمن ہوں، اسے اپنے چاچا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تیری بات میں کوئی چھل فریب تو نہیں ہے؟ کوئی چھل فریب نہیں ہے، جو سنا وہ تجھے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب تجھے کل تک ادھر ہی رہنا پڑے گا، میں اپنے آدمی آج ہی دامن پورا بھیج رہی ہوں۔ کل تک پتہ چل جائے گا تیری بات سچی ہے یا اس میں کوئی فریب ہے۔ اگر تیری بات سچی نکلی تو تجھے انعام مل جائے گا، اور اگر جھوٹی نکلی تو یہ گھاٹی تیرا آخری ٹھکانہ ہوگی۔ بشن داس گھبرا گیا، حالانکہ اس کے بیان میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ سری رام کا گروہ اس وقت واقعی دامن پور کے نواح میں موجود تھا، مگر پسند داس در حقیقت پولیس کا مخبر تھا اور طویل عرصے سے پھولن کی تلاش میں تھا۔ یہ بات اسے پولیس کے ذریعے سے معلوم ہوئی تھی کہ سری رام کا گروہ دامن پور کے نواح میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہے، اور یہ بات اس منصوبے کا حصہ تھی جو پولیس نے پھولن کو پھانسنے کے لیے بنایا تھا۔ اگر میں واپس نہ گیا تو میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، بشن داس نے جلدی سے کہنا شروع کیا۔ میں بڑی مصیبت اٹھا کر یہاں پہنچا ہوں، ابھی مجھے جانے دے، میں 2 روز بعد پھر آ جاؤں گا۔ پھولن غصے سے بولی، 2 روز بعد اکیلے آئے گا یا پولیس کو ساتھ لے کر؟ میں بالکل کھڑا آدمی ہوں، دھوکہ بالکل نہیں کروں گا، پر یہاں رکنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اچھا، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اب آگے کیا چاہتا ہو؟ نمسکار۔ اس نمسکار کے جواب میں پھولن نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، بولی، یہاں وہ ہوگا جو میں کہتی ہوں، یہ میری راجدھانی ہے، میں یہاں کی ملکہ ہوں۔ وشنو، یہ تیرے سپرد ہے، اسے سنبھال لے۔ بشن داس منت سماجت کرنے لگا، مگر وشنو اسے کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ پھولن دیوی نے کرن سنگھ سے کہا، گھنشیام کو فوراً پیغام بھیج دے کہ وہ چند روز کے لیے یہاں آ جائے۔ سری رام اور لالا رام کو جھٹکا کرنے کے بعد ہم ایک ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ کرن سنگھ پھولن کے مزاج کا اندازہ کر چکا تھا، وہ انکار سننے کی عادی نہیں تھی اور فوراً تیش میں آ جاتی تھی۔ اس نے اپنے آدمی کو پیغام دے کر گھنشیام کے پاس بھجوا دیا۔ اسی اثنا میں پھولن دیوی نے 2 ڈاکوؤں کو سری رام کا پتہ کرنے دامن پورا روانہ کیا۔ 2 آدمی پہلے ہی گراہ پورو گئے ہوئے تھے اور شام سے پہلے پہلے ان کی واپسی متوقع تھی۔ جب سے پولیس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ پھولن دیوی اتر پردیش میں ہے، تب سے گشتی پولیس کا ایک دستہ روزانہ رات کے وقت گراہ پورو میں چکر لگاتا تھا۔ یہ دستہ، جو 3 سے 5 آدمیوں پر مشتمل ہوتا تھا، عموماً سنگرور کے پی اے سی چوکی سے آتا تھا، البتہ کبھی کبھی کالپی تھانے سے بھی کوئی پارٹی وہاں آ جاتی تھی۔ منگل کی رات پھولن نے 12 ڈاکوؤں کو ہمراہ دریا پار کیا اور گاؤں سے باہر ایک محفوظ جگہ پر گھاٹ لگا کر بیٹھ گئی۔ رات کے 11 بجے ایک پولیس پارٹی، جس میں 4 سپاہی اور ایک اے ایس آئی تھا، سیٹیاں بجاتی ہوئی گاؤں میں وارد ہوئی اور مختلف گلیوں میں چکر لگانے لگی۔ 2 یا 3 چکروں کے بعد ان کی آواز مدھم ہو گئی۔ پھولن نے 2 ڈاکوؤں کو ان کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ وہ 15 منٹ بعد واپس آ گئے اور بتایا کہ پولیس پارٹی کہیں نظر نہیں آئی۔ پھولن اپنے آدمیوں کے ہمراہ دریا کے اس حصے کی طرف چل دی جو اس کے گھر کے قریب تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو دور سے گھر کی نگرانی کے لیے کہا اور خود اپنے گھر والوں سے ملنے چلی گئی۔ اپنے گھر کو دیکھ کر وہ ہمیشہ بچی بن جاتی تھی۔ 20 انسانوں کی قاتل پھولن دیوی اس کے وجود سے ایسے علیحدہ ہو جاتی تھی جیسے پھول سے بھنوا اڑ جاتا ہے۔ وہ چند منٹ تک اپنے گھر والوں کے ساتھ رہی، پھر اپنی اماں کو پیسے دے کر واپس آ گئی۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی گلی سے نکلی تھی۔ وہ گھر تھا جو اس کا اپنا تھا۔ وہ اس گھر میں رہنا چاہتی تھی، پر ظالموں نے اس سے وہ گھر چھین لیا تھا اور جنگلوں میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ واپس اپنے ساتھیوں میں پہنچ کر اس نے 3 ڈاکوؤں کو ساتھ لیا اور سرپنچ کے گھر کی طرف ہو لی۔ باقی ادھر ادھر پوزیشن سنبھال کر بیٹھ۔ سرپنچ کے گھر کے سامنے پہنچ کر پھولن نے ایک ڈاکو کو پچھلے حصے کی نگرانی پر کھڑا کیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ لمحے پر کے بعد اندر سے ایک نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ پھولن نے ایک ایسی عورت کا نام لیا جو سرپنچ کے پڑوس میں رہتی تھی۔ اندر سے چارپائی کے چرچرانے کی آواز ابھری۔ پھر
پھر ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ پھولن نے اس کی طرف دروازہ دھکیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت اندر گھس گئی۔ عورت چیخ کر پیچھے ہٹ گئی۔ چیخ کی آواز سن کر گھر کے دیگر افراد بھی جاگ گئے۔ پھولن چارپائی پر دیکھتی ہوئی آگے بڑھی اور بالآخر اسے سکھ چاند مل گیا۔ اس کو پکڑ کر گریبان سے کھڑا کر دیا۔ چل ریس نے کہا، مجھے پہچانتے ہو؟ سکھ چاند نے لالٹین کی مدھم روشنی میں آنکھیں جھمکائی۔ تم؟ عورتوں پر بدحواسی جاری ہو گئی۔ چند کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ خبردار مان سنگھ، اس نے اپنی سسٹین لڑائی، اگر کسی کے منہ سے آواز نکلی تو اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اس نے سب کو گھیر کر ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ پھولن نے خنجر نکال کر سکھ چاند کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کیوں رے کمینے، مجھے پہچانتا ہے؟ پہچانتا ہوں پھولن دیوی، تو نے میری تعریف نہیں سنی؟ سکھ چاند نے تھوک نکلا اور خنجر کو نہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، ہاں سنی ہے، بہت سنی ہے۔ یاد ہے ایک مرتبہ تو نے کھیتوں میں میرے ساتھ بےہودگی کرنے کی کوشش کی تھی؟ یاد ہے۔ پھولن نے خنجر کے دستے سے اس کے منہ پر ضرب لگائی۔ اب اپنے باپ کو بتا کہ وہاں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور یاد رکھ اگر تو نے ایک لفظ غلط کہا تو اس خنجر سے تیرا پیٹ چاک کر دیں گے۔ سکھ چاند کی آنکھیں خوف کے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے پورے کمبے کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور پھولوں کی لاتوں اور دھمکیوں کے دوران اٹک کر ساری تفصیل بتائی۔ پھولن نے اس کے باپ کو مخاطب کر کے کہا، اس کی جھوٹی شکایت پر تو نے مجھے بستی سے نکال دیا تھا، اب بتا اسے تو کیا سزا دیتا ہے؟ سرپنچ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مورخ کو معاف کر دے، لا میرے حوالے کر، میں اس کے سر میں 4 جوتے مارتا ہوں۔ ہائے اپنے لاڈلے کی بات آئی تو معاف کر دے، پھولن نے کہا۔ پھر سکھ چاند سے بولی، چوری کی رپورٹ کس نے لکھائی تھی میرے خلاف؟ مایا دی نے لکھوائی تھی، سکھ چاند نے کہا۔ میں نردوش ہوں، وہ مجھے زبردستی ساتھ لے گیا تھا، میں نے چوری کی تھی، مجھے کچھ خبر نہیں، میں نے تجھے چوری کرتا نہیں دیکھا تھا۔ مان سنگھ، ان سب کو باندھ کر ڈال دے، پھولن نے حکم دیا۔ سکھ چاند تو ہمارے ساتھ جائے گا، تیرے ساتھ ہی جنگل میں باتیں ہوں گی۔ پھولن کے حکم پر تینوں ڈاکو حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے چارپائیوں کی رسیاں نکالی اور چند منٹوں کے اندر تمام گھر والوں کو عورتوں اور بچوں سمیت باندھ کر چارپائیوں پر ڈال دیا۔ پھولن نے سکھ چاند کے باپ کو مخاطب کر کہا، تیرے بیٹ کی قیمت 10,000 روپے ہے، 1 ہفتے کے اندر 10,000 کا انتظام کر کے جمنا کے پار پہنچا دینا، ہمارے آدمی وہاں موجود ہوں گے، اگر رقم نہیں پہنچی تو اس کے لاش پہنچ جائے گی۔ پھر وہ سکھ چاند کو دھکے دیتی ہوئی اپنے سمیت باہر نکل گئی۔ ان کی اگلی منزل پھولن کے تایا کے گھر گوردیال کا گھر تھا۔ پھولن نے وہاں بھی دروازہ کھلوانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا جو سکھ چاند کے گھر کیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا۔ اس نے ایک ہاتھ میں لالٹین پکڑ رکھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ باہر 4-5 مسلح آدمی کھڑے تھے تو گھبرا گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر جانے لگا۔ مان سنگھ نے فوراً اس کے پیٹ کے ساتھ اسٹین گن کی نالی لگائی، بولی، واہ چاچا، تیرے دروازے پر مہمان آئے اور تم واپس جانے کی سوچ رہا ہے، ذرا رستہ تو دے۔ گوردیال دروازہ کھلا چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ خوف کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ پھولن دیوی اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو گئی۔ تایا گوردیال، یہ میں ہوں، تیری بھتیجی پھولن دیوی، نمسکار۔ گوردیال نے اٹک کر کہا، نمسکار۔ پھولن اندر گھسی اور مایا دین کو بستر سے گھسیٹ لیا۔ وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا، لہذا اس ناگہانی آفت پر بالکل گڑبڑا گیا اور آنکھیں ملتا ہوا خوفناک اجنبی چہروں کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں تک وہ اسے ایک ڈراؤنا خواب سمجھتا رہا۔ آنکھیں کیا ملتے جا رہے ہو؟ پھولن نے اسے جھنجھوڑا، میری طرف دیکھو، میں پھولن دیوی ہوں، تیرا حساب کرنے آئی ہوں۔ مایا دین کی ماں اپنے گھبراہٹ چھپاتی ہوئی بولی، ارے پھولن بیٹی، تو کوئی غیر تھوڑی ہے، یہ تیرا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں کیسا حساب؟ تو بیٹھ تو صحیح، میں تیرے لیے چائے پانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ چپ کر کے بیٹھی رہتا آئی، پھولن نے غصے سے کہا۔ پھولن چائے پانی کی پیاسی نہیں، خون کی پیاسی ہے، میں تیرے لاڈلے کو لینے آئی ہوں، اس کا حساب ڈیرے پر ہوگا۔ گوردیال آگے بڑھتا ہوا بولا، پھولن، میں تیرے باپ کا بڑا بھائی ہوں، ہماری عزت ساجی ہے، اپنوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ جیون گوردیال کو رائفل کی نالی سے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولا، پیچھے کھڑا رہ بوڑھے، اور ہماری ملکہ کے ساتھ ادب سے بات کر۔
मायादीन ने खौफजदा नजरों से इधर उधर देखा तो इसकी नजर सुखचंद पर पड़ी, जिसके हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे और चेहरा सूजा हुआ था। समझ गया कि आज फूलन फैसला करने आई है। ये ख्याल आते ही इसके बदन में छुरछुरी आ गई। मायादीन, पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट किसने कराई थी? रिपोर्ट? मायादीन हकलाया। कहा, कौन सी रिपोर्ट? ये जवाब सुनते ही फूलन गजबनाक हो गई। इसने मुक्कों और लातों से मायादीन को पीटना शुरू कर दिया। गोरदयाल उसकी बीवी बेख्तियार बेटे को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जीवन और मान सिंह ने दोनों को पीछे धकेल दिया। मायादीन पर फूलन की ऐसी दहशत थारी थी कि वो अपने दफा में उंगली हिलाने की जुर्रत भी न कर सका। वो मार खाते खाते दीवार के साथ जा लगा और बिलाखिर जमीन पर ढेर हो गया। फूलन देवी ने खंजर निकाल लिया और इसकी नोक मायादीन के गले से लगाती ही बोली, खड़ा हो जा कमीने, और सोच समझ कर मेरी बात का जवाब दे। पुलिस में रिपोर्ट किसने लिखवाई थी? मायादीन कांपता हुआ खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़ता हुआ बोला, मैंने लिखाई थी रिपोर्ट। तेरे साथ और कौन था? मायादीन ने खौफजदा नजरों से सुखचंद की तरफ देखा। सुखचंद था मेरे साथ। रिपोर्ट सच्ची थी या झूठी? जज झूठी थी। तेरे साथ और कौन था? और कोई नहीं था, बस हम दोनों ही से भूल हो गई थी, हमें किसी ने बहका दिया था। फूलन ने इसके पेट में लात मारी। भूल हो गई थी कुत्ते, तेरी भूल का हिसाब करने का वक्त आया गया है। ताया गोरदयाल, सुन रहे हो अपने लाडले की बातें? तुझे पता है इस भूल के कारण पुलिस वालों ने तेरी भतीजी के साथ क्या सलूक किया था? कोई इज्जत वाला होता तो डूब कर मर जाता। माफ कर दे नदान को। ताया गोरदयाल, अपने लाडले से आखिरी बार मिलने, फूलन ने कहा, और ताई तू भी मिलने, अब ये वापस नहीं आएगा। मायादीन की मां ने सीने पर दो हाथ मारे और चीख कर अपने बेटे से लिपट गई। हाय मेरा लाल, मेरा जवान बेटा, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मुझे भी इसके साथ ले चल। बांध दो इस बुढ़िया को, फूलन ने चीख कर कहा, इन सब को बांध दो, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। मान सिंह ने मायादीन की मां को अलग किया और एक चादर फाड़कर इसके हाथ पैर बांध दिए। इसके मुसलसल चीखों की आवाज सुनकर आसपास के घरों के लोग बेदार हो गए थे और दरवाजे खोलकर एक दूसरे से शोर की वजह पूछ रहे थे। फूलन के साथियों ने गोरदयाल समेत इसके तमाम कुंबे को बांध दिया और दोनों यरगमालियों समेत बाहर आ गए। लोगों ने डाकुओं को देखते ही पहचान लिया और फौरन अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। मायादीन ऊंची आवाज में बयान करना शुरू कर दिया। फूलन ने इसकी कमर पर राइफल के कुंडे रसीद किए और उसे चुप रहने का हुक्म दिया। मायादीन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, मगर अपने अंजाम के बारे में सोचकर रोना शुरू कर दिया। अलबत्ता सुखचंद चुप था। इसे यकीन था कि इसका बाप 10,000 रुपए का इंतजाम कर लेगा। दोनों नंगे पैर थे और इनके बदन पर सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब कपड़े भी नहीं थे। गांव के बाहर एक खुशक बरसाती नाला था जो बिल खाता हुआ दरिया की तरफ चला गया था। इसके आसपास कुछ मिट्टी के टेले भी थे। रात तारीख थी और हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी। बरसाती नाले के करीब पहुंचकर मायादीन ने अचानक नाले में छलांग लगा दी और टेढ़े मेढ़े नाले में दौड़ता चला गया। फूलन ने जल्दी से एक ब्रश फायर किया, लेकिन नीचे ऊंची नीची जगह होने की वजह से मायादीन को कोई गोली नहीं लगी। मान सिंह ने इसका ताकुब करने का कसद किया, मगर जीवन को फायर करते देखकर इसे रुकना पड़ा। इतनी सी देर में मायादीन नजरों से उजल हो चुका था। फूलन देवी ने सुखचंद को शमशेर सिंह के सुपुर्द किया और मान सिंह के साथ मायादीन के पीछे दौड़ी। नाले के दूसरी तरफ खेत थे और मायादीन इन्हीं खेतों में घुस गया था। फूलन ने गुस्से में अंधाधुंध ब्रश फायर किए, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। रात की तारीकी में तवील खेतों में एक आदमी तलाश करना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो वापस हुई, अपने दूसरे साथियों से आ मिली। इसे मायादीन के हाथ से निकल जाने का बहुत अफसोस था। इस वक्त पुलिस पार्टी के आदमी गांव के दूसरे सिरे पर एक मकान के सामने चारपाइयों पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। जब इन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी तो सीटियां बजाते हुए आवाज की सिमत दौड़े। फूलन ने सीटियों की आवाज सुनी तो अपने साथियों समेत एक महफूज जगह पर घाट लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद एक गली के सिरे पर 3 साए दिखाई दिए। फूलन ने फौरन एक ब्रश फायर किया। इसके साथ ही एक चीख की आवाज उभरी और 3 साए जमीन पर ढेर हो गए। एक सिपाही की टांग पर गोली लगी थी, बाकी 2 महफूज थे। इन्होंने फौरन जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फूलन के ऊपर हुक्म पर 1 दर्जन डाकुओं की राइफलें शोले उगलने लगी। इस फायरिंग का मकसद सिर्फ ये था कि पुलिस वाले इसकी कुव्वत और मुकाबले की
سے صلاحیت کا اندازہ لگا لے اور آگے بڑھنے کی جرت نہ کرے۔ تاہم وہ جم کر مقابلہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ فائرنگ کی آواز کالبی تھانہ اور منگلوار کے پی اے سی چوکی تک جائے گی اور تھوڑی دیر میں مزید پولیس وہاں پہنچ جائے گی۔ ابتدائی فائرنگ کے بعد اس نے 2 آدمیوں کو روک کے رکھا اور باقیوں کو پیچھے بھیج دیا۔ پولیس کی طرف سے محتاط انداز میں فائرنگ جاری تھی کیونکہ بعد میں انہیں گولیوں کا حساب بھی دینا تھا۔ فھولن نے ایک ڈاکو کو بائیں اور دوسرے کو دائیں طرف آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ٹیلوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں آگے بڑھے اور بالکل قریب پہنچ کر پولیس پارٹی پر فائر کھول دیا، یہاں تک کہ انہوں نے پولیس والوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ تیزی سے واپس ہو لیے، تاہم پولیس پارٹی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ یہی سمجھے کہ ڈاکو گھاٹ لگائے انتظار کر رہے ہیں یا کسی اور سمت سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں پھولن دیوی نے اپنے ساتھیوں سمیت دریا پار کیا اور کھاٹیوں میں داخل ہو گئے۔ پولیس نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حملہ آور پھولن دیوی کا گروہ تھا تو وہ دیو دین کے گھر جا کر پھولن کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگے۔ مایا دین نے وہ رات کھیتوں میں گزاری اور اگلی صبح گھر جانے کے بجائے سیدھا کالپی گیا اور واردات کی رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی، مگر تھانے والوں نے رپورٹ درج کیے بغیر اسے بھگا دیا کیونکہ اس کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ جس وقت پھولن دیوی انتقامی کارروائیوں میں مصروف تھی، اس دوران ایک اعلیٰ افسر دریائے جمنا کے کنارے سری رام اور لالا رام سے مذاکرات میں مصروف تھا۔ سب انسپکٹر تھلو لال کا پروگرام یہ تھا کہ سری رام کو اس کی لا علمی میں بطور چارے کے استعمال کیا جائے، لیکن جب یہ بات افسران بالا کے سامنے پیش گئی تو انہیں اس میں کئی خامیاں نظر آئیں۔ سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ سری رام کے علم کے بغیر اس کے ڈیرے کے پاس بھاری تعداد میں پولیس کو متعین کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہاں سے کوچ کر جائیں گے اور پولیس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے اعتماد میں لے کر کارروائی کی جائے گی۔ مذاکرات میں شامل ایس پی اور انسپکٹر سادہ لباس میں تھے اور غیر مسلح تھے، جبکہ سری رام اور لالا رام دونوں مسلح تھے۔ ایس پی نے انہیں مختلف الفاظ میں اپنا منصوبہ سمجھایا اور کہا کہ وہ پرانی شرط پر ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ سری رام اور لالا رام بذات خود پھولن دیوی کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں تھے۔ پھولن دیوی کی دشمنی کی باتیں اور گالیاں ان کے کانوں تک پہنچتی رہتی تھی اور اس کا وجود ان دونوں کے لیے مسلسل خطرے کا باعث بنا ہوا تھا۔ وہ بغیر کسی شرط کے پھولن دیوی کی گرفتاری میں تعاون کر سکتے تھے، مگر انہوں نے سوچا کہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے چاہیے، پولیس کی ہمدردیاں بھی حاصل رہیں اور دشمن بھی ٹھکانے لگ جائے۔ سری رام نے چلاکی سے کہا، صاحب بہادر، بات یہ ہے کہ پھولن سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں رام اتار سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس نے پھولن دیوی سے صلح کرانے کی خواہش ظاہر کی تھی، پر ہم نے کہا تھا کہ وہ پھولن کو صلح پر راضی کر لے تو ہم سوچیں گے۔ اگرچہ ہم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، پر سچ پوچھو تو ہمیں چھوکری کے ساتھ صلح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ہمیں ہر حال میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ لالا رام نے کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری اشول دشمن تو تم لوگ ہو۔ آج تم پھولن دیوی کی گرفتاری کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہو، کل کو ہماری گرفتاری کے لیے کسی اور کو استعمال کر سکتے ہو۔ اگر پھولن دیوی کی گرفتاری میں ہم تمہاری مدد کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ؟ سری رام نے کہا، بھائی لالا رام، ہمیشہ کھری باتیں کرتے ہو، ہمیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہے تو بتاؤ پولیس والوں۔ فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ ایس پی نے کہا، فائدہ ضرور ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا ہم تمہارے دوست بن جائیں گے۔ ضلع جلاؤ میں پولیس کا کوئی آدمی تم پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ سری رام نے ایس پی کی ران پر ہاتھ مارا اور بے اختیار کہکا لگایا، دوستی سن رہے ہو بھائی لالا رام؟ وہ کیا شعر ہے، نہ ان کی دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی۔ دوستی کی بات ایک طرف رہنے دو لالا رام، روکڑوں کی بات کرو استاد، روکڑوں کی۔ ایس پی نے آنکھیں گھما کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، روکڑوں کی بات یہ ہے کہ سرکار نے پھولن کی گرفتاری پر جو انعام مقرر کیا ہے وہ انعام تمہیں دلانے کی کوشش کروں گا۔ سری رام اور لالا رام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ صاحب بہادر، ہمارے ساتھ درباری سرکاری زبان میں بات نہیں کرو، سری رام نے کہا۔ 2 ٹوک بات ہم جانتے ہیں، آر یا پار، یا تو مال ملے گا یا نہیں ملے گا، کوشش سب دھوکہ ہے۔
ٹھیک ہے، ایس پی سوچتا ہوا بولا، اگر تمہارے تعاون سے وہ گرفتار ہو گئی تو 10,000 روپے تمہارے پاس آ جائیں گے، زندہ یا مردہ کسی صورت بھی۔ ہاں، زندہ یا مردہ کسی صورت میں گرفتار ہوئی تو انعام تمہیں ضرور ملے گا۔ سری رام اور للا رام در حقیقت پھولن کی بڑھتی ہوئی جمعیت اور ذہانت سے سخت خائف تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی نہ کسی روز ان کا کوئی آدمی انہیں پھولن کے حوالے نہ کر دے۔ وہ اس کی صفاقی اور سخت دلی کا نمونہ بہی مئی میں دیکھ چکے تھے۔ لوگوں کی زبانیں اس کی خوفناک دھمکیاں بھی سن چکے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ اگر پھولن کے ہتھے چڑھ گئے تو اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ پھولن کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیں گے۔ ایک بات اور صاف ہو جانی چاہیے، سری رام نے کہا، ہمارے گروہ میں اس وقت 20-25 آدمی ہیں، ان کا دانا پانی سب تمہارے ذمہ ہے۔ اگر یہ محنت مزدوری کریں تو 10 روپے دہاڑی بھی نہیں کما سکتے۔ تمہیں پتا ہے کہ ہماری روزی کا ذریعہ کیا ہے۔ ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہماری روزی کا سلسلہ جاری رہے گا، پولیس کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے۔ ایس پی دھیمی آواز میں بولا، ذرا احتیاط ہی رکھنا، آج کل اوپر سے سختی ہو رہی ہے۔ دوسرا، اخبار والوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے، خبریں تو آپ لوگ ہی بھیجتے ہیں، ہم ساری خبریں نہیں دیتے۔ اخبار والوں کے اپنے بھی ذرائع ہیں، آج کل تو ہریجنوں کی اولادیں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ ہمارا ہے، تم روزی کماتے وقت ذرا احتیاط سے کام لینا، اور زیادہ شور اس وقت مچانا جب کوئی بندہ جان سے جاتا ہے تب زیادہ شور مچتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا۔ بندے تو موٹروں کے نیچے بھی آ کے مر جاتے ہیں، ہم ایک آدھ کو ختم کر دیں تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کل تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دامن پور کے قریب ہے۔ خوب، فی الحال اس ڈیرے کو تبدیل کرنا نہیں، ہم آج ہی ہریجنوں کی بستی میں تمہارے ڈیرے کی خبر بھیج دیتے ہیں۔ امید ہے کہ چند روز کے اندر یہ خبر پھولن تک پہنچ جائے گی۔ کل سے ہمارے مخبر تمہارے آگے پیچھے موجود رہیں گے، انہیں جیسے ہی پھولن کی آمد کی خبر ملے گی وہ وائرس کے ذریعے رامپور چوکی میں اطلاع دیں گے، جہاں کم از کم 300 جوان پھولن کا گھیراؤ کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ پھولن بہت ہوشیار عورت ہے، لالا رام نے کہا، اس کے مخبر ہر بستی ہر جنگل میں موجود ہیں۔ جب 300 جوانوں کی نفری کھوجا رام میں وارد ہوگی تو اسے فوراً خبر مل جائے گی، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک چوکی پر جمع کرنے کے بجائے مختلف چوکیوں میں پھیلا دو، مثلاً ظفر پور اور سکندرا وغیرہ میں۔ تمہارا مشورہ تو بہت معقول ہے، لیکن ان چوکیوں سے تمام جوانوں کا بر وقت پہنچنا بہت مشکل ہے، ویسے ہم تمہارے مشورے پر غور کریں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک عورت کو پکڑنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں آدمی جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تم 25 جوان ہمارے حوالے کر دو اور خود پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ۔ اگر پھولن دیوی نے ہمارے ڈیرے کا رخ کیا تو سمجھ لو کہ زندہ بچ کر نہیں جائے گی۔ انسپکٹر نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، یہ تجویز زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے۔ ایس پی نے نفی میں سر ہلایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پولیس کے نوجوانوں کو تمہاری ماتحتی میں نہیں دے سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق پھولن کے ساتھ اس وقت 50 سے زیادہ آدمی ہیں، اور کوئی عجب نہیں کہ وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے ڈاکوؤں کے کچھ اور گروہوں سے مدد حاصل کر لے۔ ایسی صورت میں 50 آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم اس کی نفری کا اندازہ 100 آدمیوں کے لگ بھگ لگا رکھا ہے، اور اسی اندازے کے مطابق ہم اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 100 آدمیوں کا ذکر سن کر سری رام کچھ پریشان دکھائی دینے لگا، بولا، یقین نہیں آتا، 100 آدمیوں کو سنبھالنا اور ان کا انتظام کرنا بہت مشکل کام ہے، اور کچھ نہیں تو 100 آدمیوں کے لیے کم از کم 500 روپے کا روزانہ کا راشن پانی چاہیے۔ اس کے راشن پانی کی فکر کرنا ہمارا کام نہیں، ایس پی نے کہا، ہمیں تو صرف یہ سوچنا ہے کہ اسے گھیرنے اور پھانسنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ للا رام نے کہا، اگر اس کے پاس 100 آدمی ہیں تو پھر وہ واقعی چنبل کی ملکہ ہے۔ ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ پھولن کے گروہ کے زیادہ آدمیوں کے پاس آٹومیٹک ہتھیار ہیں، ایس پی نے کہا۔ اس پر قابو پانا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، اس لیے میں نے 300 جوانوں کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، 1 کے مقابلے میں 3۔ کچھ دیر بعد یہ ملاقات ختم ہو گئی، محتے کی شرائط پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ اگلے روز پولیس نے سری رام کے ڈیرے کے آس پاس کے علاقے کا سروے کیا اور مختلف راستوں پر ہوشیار پولیس افسروں کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ اسی روز پولیس کے 300 تجربہ کار جوان کھوجا پور اور رامپور میں پہنچ گئے۔
تاہم انہیں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ یہ بات صرف چند افسر جانتے تھے کہ وہ ساری کارروائی پھولن دیوی کو پھانسنے کے لیے کی جا رہی تھی۔ اگرچہ پولیس نے سری رام سے تعاون کا وعدہ کیا تھا، تاہم وہ اس میں مخلص نہیں تھے۔ انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر پھولن دیوی کے گروہ نے سری رام کے ڈیرے پر حملہ کیا تو پولیس کوئی کارروائی نہیں کرے گی، بلکہ دونوں گروہوں کے تصادم کا فیصلہ ہونے تک چپ بیٹھی رہے گی۔ اس تصادم میں جتنے ڈاکو مریں اتنا اچھا ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس تصادم کے بعد اس کے گروہ کی قوت مدافعت کمزور پڑ چکی ہوگی اور اس پر قابو پانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ پولیس کی یہ ساری تیاریاں اتنی خفیہ نہیں تھی جتنی افسران نے بالا سمجھ رہے تھے۔ جن ڈاکوؤں کو پھولن نے دامن پور بھیجا تھا وہ 3 روز بعد واپس آئے۔ ان میں سے ایک کا نام گربچن سنگھ تھا۔ اس نے پھولن کو اپنی رپورٹ دیتے ہوئے بتایا کہ سری رام کا ڈیرا دامن پور سے تقریباً 3 میل جنوب مشرق میں تھا۔ اس کے ڈیرے میں 25 سے 3 آدمیوں کی نفری تھی اور وہ فوری طور پر وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ گریجن نے ان کے ہتھیاروں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ پورے گروہ میں غالباً ایک سٹین گن اور ایک سیلف لوڈنگ رائفل تھی، زیادہ تر بولٹ ایکشن رائفلیں اور سادہ شاٹ گنیں تھیں۔ تمہیں اتنی اندرونی باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ پھولن نے حیرانی سے پوچھا۔ گریجن نے سادگی سے کہا، ہم نے ایک رات سری رام کے ڈیرے پر گزاری ہے۔ آس پاس بیٹھے ہوئے ڈاکو حیرت سے گریجن کو گھورنے لگے۔ وہ درمیانے کار کا ایک ایسا شخص تھا جسے بار بار دیکھنے کے باوجود یاد رکھنا مشکل تھا، یعنی اس کی شکل و صورت عام اور غیر نمایاں تھی، تاہم وہ ایک ذہین، ہوشیار اور نڈر شخص تھا، بڑی بے خوفی کے ساتھ خطرات میں کود پڑتا تھا۔ شمشیر سنگھ نے کہا، اپنی سمجھ میں تو تیری بات نہیں آتی، تو نے سری رام کے ڈیرے پر رات گزاری اور زندہ واپس آ گیا۔ گریجن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہم نے 4 سیل چاول خریدے، 2 بکریاں اور 5 مرغیاں چوری کی اور مسافروں کی طرح سری رام کے ڈیرے کی طرف چل پڑے۔ جب ہم ڈیرے کے قریب پہنچے تو چند ڈاکوؤں نے ہمیں روک لیا اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ میں نے چاول اور مرغیاں ان کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا کہ ہم اگلے گاؤں جا رہے ہیں، اگر وہ اجازت دے تو رات وہیں پر گزار لیں۔ انہوں نے ہم پر کوئی شک نہیں کیا، وہ ہمیں رات گزارنے کی اجازت دے دی، بلکہ ہم نے رات کا کھانا بھی ان کے ساتھ کھایا، کیونکہ مرغیاں اور چاول ہمارے پکائے گئے تھے۔ کھانے کے بعد ہم الاؤ کے قریب ہی ایک طرف ہو کر لیٹ گئے اور یہی ظاہر کیا کہ ہم تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی سو گئے ہیں، لیکن ہم جاگ رہے تھے اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھولن نے پوچھا، کیا سری رام اور لالا رام بھی موجود تھے؟ ہاں، وہ دونوں بھی موجود تھے۔ باتوں کے دوران سری رام نے کسی پولیس افسر سے ملاقات کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی۔ اگلی صبح ہم اپنی بکریاں لے کر روانہ ہوئے اور کھوجا پور میں جا کر بکریاں فروخت کر دیں۔ وہاں پہنچ کر مجھے سری رام کی بات کا صحیح مطلب سمجھ آیا۔ اسی روز وہاں پولیس کی ایک بہت بڑی نفری پہنچی تھی۔ اپنے ایک مخبر نے بتایا ہے کہ پولیس نے تجھے گرفتار کرنے کے لیے سری رام سے ساز باز کی ہے۔ کھوجا رام کے بعد ظفر پور، مکلوان، منگروال، بہوگئی اور بائی جماؤں گئے۔ سب جگہ مخبروں نے ہمیں بتایا کہ سری رام اور لالا رام نے دامن پور کے پاس ڈیرا لگا رکھا ہے۔ یہ تو عجیب بات لگتی ہے، مان سنگھ نے کہا۔ یہ خبر سب جگہ کیسے پھیل گئی؟ میں نے کہا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بشن داس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پھولن سوچتی ہوئی بولی، بسنت داس نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور سچ بھی نہیں بولا۔ جیون مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ پھولن نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے بشن داس کو بلوایا اور سخت لہجے میں کہا، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ بشن داس کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہ پایا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے یہی خبر ملی تھی کہ سری رام دامن پور کے قریب ٹھہرا ہوا ہے۔ اب اگر وہ وہاں سے چلا گیا تو میرا اس میں کیا دوش ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ دامن پور سے چلا گیا؟ تو پھر کیا بات ہے؟ تو نے کہا تھا کہ تجھے سری رام کے بارے میں دامن پور سے خبر ملی ہے، پر یہ بات تو بستی بستی پھیلی ہوئی ہے، اور گریجن سنگھ نے بتایا ہے کہ دامن پور میں تیرا کوئی سسرال بھی نہیں ہے۔ یہ بات پھولن نے اپنی طرف سے جمائی تھی، لیکن تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ بشن داس گھبرا گیا۔ پھولن نے ایک ڈاکو سے کہا، ذرا اس کی طبیعت صاف کر دے۔ ڈاکو چھومتا چھامتا اٹھا اور بشن داس کی مرمت کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی بشن داس کی چینخوں اور ڈاکوؤں کے کہکوں کی ملی جلی آوازیں گونجنے لگی۔ اس دوران پھولن نے بشن داس سے کہا، جب اس کا سچ بولنے کا ارادہ ہو تو بتا دے، ڈاکو اپنا ہاتھ روک لے گا، ورنہ وہ اس وقت تک اسے مارتا رہے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ بشن داس نے چند لمحوں کے بعد ہمت ہار دی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، اس نے چیخ چیخ کر کہا۔
میں سب کچھ بتانے پر تیار ہوں، مجھے نہیں مارو، میں مر جاؤں گا۔ ڈاکوؤں نے ہاتھ روک لیے۔ اب سچ سچ ساری باتیں بتا دے، پھولن نے کہا۔ تو کون ہے اور کس کے اشارے پر یہاں آیا ہے؟ بسنت داس ہانپتا ہوا بولا، سری رام کے بارے میں پولیس نے خبر پھیلائی ہے۔ ایک سب انسپکٹر میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ خبر پھولن سے ہمدردی رکھنے والوں میں پھیلا دو۔ تو نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ پوچھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تو آج اپنے دشمنوں سے انتقام لے رہی ہے۔ جب سری رام اور لالا رام کے ڈیرے کا پتہ چلے گا تو ضرور ان کے پیچھے جائے گی، اور ادھر پولیس مجھے ختم کرنے کے لیے کھاٹ لگائے بیٹھی ہوگی۔ پھولن نے کہا، ہے نا یہی بات؟ بھگوان جانے یہی بات ہوگی، پر تو کیوں ادھر بھاگا ہے؟ پھولن نے پوچھا۔ تجھے ہمارے ڈیرے کا کیسے پتہ چلا؟ میرا ایک بھتیجا مستقیم کے گروہ میں شامل تھا، بسنت داس اپنی چوٹیں سہلاتا ہوا بولا۔ اس نے ایک دفعہ اس ڈیرے کی بات کی تھی، تیرا بھی ذکر کیا تھا۔ میں نے سوچا ادھر ہی ڈیرا ہوگا، اس لیے میں نے سب انسپکٹر سے کہا اگر یہ خبر پھولن تک میں پہنچا دوں تو کیا انعام ملے گا؟ تو اس نے 500 روپے کے انعام کا وعدہ کیا۔ پھولن نے غصے میں اپنا جوتا اٹھایا اور اس کی پٹائی کرنے لگی۔ کتے، اب تجھے 500 جوتے ماروں گی اور پھر تیرے گلے میں پھندا ڈال کر اس پر لٹا دوں گی۔ وشنو نے کہا، اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے ایک گولی بہت ہوگی۔ جب پھولن نے ہاتھ روکا تو بسنت داس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ پر دیا کرو، میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ پھولن نے اسے ایک ڈاکو کے حوالے کر دیا جو اس کے ٹھکانے کی طرف لے گیا۔ کرن سنگھ نے پھولن سے کہا، اب تجھے سری رام پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے، جان جانے پولیس نے وہاں کتنے آدمی لگا رکھے ہوں۔ پھولن نے پرجوش لہجے میں کہا، کرن سنگھ، آدمی ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی دفعہ مرتا ہے، اگر میرا ساتھ نہ دینا چاہتے ہو تو بے شک ادھر بیٹھے رہو۔ یہ بات نہیں، کرن سنگھ نے کہا، ڈرتا میں نہیں، پر بہتر یہی ہے کہ تو اپنے آدمیوں سے مشورہ کر لے۔ یہ بات انہیں ٹھیک کی ہے کہ مشورہ ضرور کروں گی، پر پہلے میں سکھ چند کو وریندر سنگھ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مان سنگھ جات دونوں کو ادھر لے آ۔ مان سنگھ چند منٹوں کے اندر سکھ چند اور وریندر کو وہاں لے آیا۔ سکھ چند کی حالت خراب تھی، اس کے بال الجھے ہوئے، آنکھوں کے تیز حلقے اور چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ البتہ وریندر سنگھ کی شیپ بنی ہوئی تھی اور وہ وردی میں تھا جو بالکل صاف تھی۔ پھولن نے اسے دری پر بٹھایا اور سکھ چند کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایک اور ظالم کو دیکھ، اس کا نام سکھ چند ہے، یہ ہمارے گاؤں کے سرپنچ کا بیٹا ہے، میری بربادی میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اپنے کانوں سے ساری بات سن کر فیصلہ کر، اس نے سکھ چند سے کہا، اور جو کچھ پوچھوں اس کا سچا جواب دینا۔ سکھ چند نے کچھ نہیں بولا۔ پھولن نے پوچھا، تو نے بری نیت سے کھیتوں میں میرا ناشتہ روکا تھا، اور جب میں جان بچا کر بھاگی تو نے میرا پیچھا کیا اور گاؤں والوں کے سامنے مجھے پکڑا اور مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ میں نے تجھے ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ تو نے مجھے سب کے سامنے جوتوں سے مارا، پھر اپنے باپ سے کہہ کر پنچایت بلوائی اور مجھے گاؤں سے نکلوا دیا۔ بول، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ سکھ چند اقرار میں سر ہلاتا ہوا ہولے سے بولا، سچ ہے۔ پھولن نے پھر کہا، پھر تو نے مایا دین کے ساتھ مل کر پولیس میں میرے خلاف جھوٹی رپورٹ لکھائی۔ مایا دین مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وریندر سنگھ نے پوچھا، رپورٹ سچی تھی یا جھوٹی؟ سکھ چند تامل کرتا ہوا بولا، رپورٹ جھوٹی تھی۔ مایا دین اس سے کسی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کتنے پیسے دیے تھے رپورٹ لکھوانے والے کو؟ وریندر سنگھ نے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، شاید 300-400 روپے دیے تھے۔ تو نے کتنا حصہ ڈالا تھا؟ 250 روپے مایا دین نے مجھ سے لیے تھے۔ پھولن نے غصے سے کہا، وریندر سنگھ، سن لیا تم نے؟ مجھے افسوس ہے کہ مایا دین میرے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا، یہاں سے میری بربادی شروع ہوئی تھی۔ جھوٹی رپورٹ پر پولیس مجھے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ تھانے میں میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ سلوک اگر تیری بیٹے کے ساتھ کیا جاتا تو پورے تھانے کو بم سے اڑا دیتا، یا خودکشی کر لیتا، یا پاگل ہو جاتا۔ تھانے کے بعد اوریا کی جیل میں میری عزت برباد کی گئی، پھر 2 سور میرے ضمانتی بن کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے، وہاں سے میں برباد ہو کر نکلی تو کیلاش نے مجھے ایک بڑے سور کے حوالے کر دیا، اس کا نام بابو گجر تھا۔ وریندر سنگھ، ایسی کتنی ہی بے گناہ لڑکیاں اس دیش میں برباد ہو رہی ہیں، کون ان کی فریاد سننے والا؟ تمہارا انصاف کہاں ہے؟ کتنی مظلوم لڑکیوں کی دار رسی کی گئی ہے۔ سری رام اور لالا رام بہی میں کے ٹھاکروں نے میرے ساتھ جو کیا تھا، اس کے بدلے اگر میں پوری بستی کو آگ لگا دیتی تو وہ بھی کم تھا۔ وریندر سنگھ، تیری سرکار اور لالا رام کو ظلم کی سزا دینے کے بجائے گود میں لے کر دودھ پلا رہی ہے، تو یوں کہہ ہو کہ ظالموں کے اس دیش میں ہر لڑکی کو رائفل اٹھا لینی چاہیے۔
میں نے کوئی جرم نہیں کیا، صرف ظلم کا بدلہ لیا ہے، اور اب جب تک میرے ہاتھ میں رائفل ہے میں بدلہ لیتی رہوں گی۔ سکھ چند خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پھولن کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے زمین پر گرا کر جوتے مارے تھے۔ آج وہ اتنی بااختیار اور طاقتور تھی کہ وہ اس کی اجازت بغیر اس کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وریندر سنگھ نے گہرا سانس لیا اور بولا، پھولن دیوی، میں ساری بات اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، لیکن میں تیرے ساتھ ہزارے ہمدردی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ میں تو جانتی ہوں قانون بھی اندھا ہے اور قانون کو چلانے والے بھی اندھے ہیں۔ وریندر نے اس بات میں سارا لایا، یہ بھی تو ٹھیک ہی کہتی ہے، قانون چلانے والوں میں بہت خرابی ہے۔ وریندر سنگھ جذبی طور پر سچ بول رہا تھا اور جذبی طور پر حکمت عملی سے کام لے رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس قید سے نجات پانے کے لیے پھولن کی ہاں میں ہاں ملانا بہت ضروری تھا، ورنہ پھولن کی رائفل سے نکلنے والی سینکڑوں گولیوں میں ایک کا رخ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد پھولن نے سکھ چند اور وریندر سنگھ کو ان کے ٹھکانوں پر بھیج دیا اور اپنے چیتا ساتھیوں کے ساتھ مشورے کے لیے جمع کر لیا۔ گروجن سنگھ نے سب کے سامنے اپنی رپورٹ دوبارہ پیش کی۔ مان سنگھ نے پوچھا، کھوجارا میں پولیس کی جو نئی نفری آئی ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ گریجن نے بتایا، ان کی تعداد 350 اور 400 کے درمیان ہوگی۔ جیون نے کہا، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ٹکر لینا مناسب نہیں ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، کرن سنگھ نے کہا، سرکار سے ٹکر لینا ٹھیک نہیں۔ میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی، پھولن نے کہا۔ میں نہ پولیس سے ڈرتی ہوں اور نہ موت سے۔ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ جو نہیں دے گا وہ جا سکتا ہے۔ پھولن دیوی اپنا بدلہ لینے ضرور جائے گی، چاہے 300 پولیس والے ہوں یا 3000، اور تم میں سے کوئی میرے ساتھ جائے یا مجھے اکیلے جانا پڑے، پر پھولن اپنا انتقام لے کے رہے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔